अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अपने कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जी। इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिलीजन का ये हमारा कोर्स है और आज हमारा जो है ये इसका फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिलीजन में हम सिमेट्रिक रिलीजन में से इस्लाम को डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने इस्लाम का एक अमूमी तारुफ और पढ़ा उससे पहले, और उसके बाद हमने जो है वो आप कह लीजिए कि बेसिक सोर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग जो थे हमने वो जानने की कोशिश की। आज जो है जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम बिलीफ सिस्टम ऑफ इस्लाम का जो बिलीफ सिस्टम है, निज़ाम अकायद हैं जो इस्लाम के, हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि इस्लाम के अंदर कौन कौन से नज़रियात हैं या एक मुस्लिम किस किस नज़रिए को फॉलो करता है, और इसी के साथ जो है फिर उनमें से जो अहम हैं जो तीन हैं, एक तो अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना, दूसरा रसूलों के बारे में क्या अकीदा है मुसलमानों का, और तीसरा जो है वो आखिरत के बारे में मुसलमानों का क्या तसव्वुर है। हम इन तीन नज़रियात को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और शुरू के अंदर ओवरऑल जितने बिलीव्स हैं, जितने अकायद और नज़रियात हैं, हम उनको एक अमूमी तौर पर उसका जायज़ा लेंगे। जी चलें हम इस्लामी निज़ाम अकायद की तरफ चलते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर इस्लामिक सिस्टम ऑफ बिलीव्स आप कह सकते हैं। जो इस्लाम का जो बिलीफ सिस्टम है ये आप कह लीजिए कि ये इंसान का ख़ुद साख्ता नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा है, क्योंकि ये जो इस्लाम मज़हब है ये इंसान ने जो है वो ख़ुद नहीं इसको ईजाद किया, ख़ुद नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा है, जिस पर जो है वो हम एक मुसलमान जो हैं या एक मुस्लिम जो है या इस मज़हब का जो फॉलोवर जो है वो अपने नज़रियात को डेवलप करता है और अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। जी, बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम के अंदर जो बुनियादी आप कह लीजिए कि नज़रियात हैं, बुनियादी अकायद हैं। अब अकीदे की मैं अगर बात कर दूं कि अकीदा क्या होता है, इसको अगर हम देख लें तो फिर हमें जो है वो बाकी चीज़ों को समझने के अंदर आसानी पैदा होगी। अकायद जो है ये अकीदे की जमा है, और इसी के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नज़रियात, जो नज़रिए की जमा होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ईमानियात, जो कि ईमान की जमा है। तो अकीदा, नज़रिया और आप कह लीजिए कि ईमान, ये क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। तो आसान अल्फाज के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र को कहते हैं जिस पर इंसान अपने कल्बो ज़हन के साथ जुड़ा होता है। यानी कि ऐसा इल्म, ऐसा यकीन, ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र जो इंसान अपने दिलो दिमाग से कबूल करता है और कबूल करने के बाद उस पर अमल पैरा होता है, उसको अकीदा, नज़रिया या ईमान कहते हैं। तो ये तीनों आप कह लीजिए कि अल्फाज नज़रिया, ईमान और अकीदा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। बुनियादी तौर पर या इसके बेसिक जो मीनिंग होंगे, लुग़वी मीनिंग, उनमें थोड़ा थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन इन तीनों का जो मफ़हूम है वो आपको यही मिलेगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बेसिक बिलीफ्स ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम के जो बेसिक बिलीफ हैं उनमें से आप कह लीजिए कि सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना है। बिलीफ ऑफ गॉड है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना, कैसे ईमान लाना कि मुसलमान अल्लाह ताला की ज़ात पर इस तरह ईमान रखते हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, और वह अकेला ही खालिक है, वो अकेला ही मालिक है।
اور وہی پوری دنیا کو چلانے والا ہے، وہی زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی خدا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو عقیدہ ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کو تخلیق کیا ہے، اور ان میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ رب العزت نے نور سے تخلیق کیا، اور اس کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت عبادت، تسبیح، تحلیل، ٹھیک ہے نا، پاکی بیان کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اور یہی فرشتے جو ہیں وہ مختلف کاموں کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ کاربند ہیں۔ مثال کے طور پر جبریل امین، یہ نام مشہور ہے ایک فرشتے کا، وہ وحی لانے پر تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہے اسرائیل جو ہیں وہ روح نکالنے کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح جو ہے میکائیل ہے، آسمانوں اور کی کنٹرول آپ کہہ لیجیے ان کی ذمہ داری ہے۔ جو اسرافیل ہیں وہ کل قیامت والے دن سور پھونکیں گے، جس سے تمام لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، دوبارہ پھر زندہ ہوں گے۔ اور اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو ہم منکر نکیر یا کاتبین، کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ جو ہیں وہ دو فرشتے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہے فرشتوں کی، تو اس پر ایمان رکھنا تو یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بلیف میں سے آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، وہ چاہے صحائف ہوں، چاہے وہ آپ کہہ لیجیے مکمل کتابیں ہوں، تو سب کو ماننا تو یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 4 ہے، جس میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے۔ اور صحائف جو ہیں یہ 100 کے قریب ہیں کم و بیش، تو وہ مختلف انبیاء کرام اور رسولوں پر جو ہیں وہ اتارے گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ جیسے کہ ایک آیت مبارکہ کے اندر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ کچھ صحائف جو ہیں وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے اور کچھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی طرف جو ہے وہ بھیجے۔ تو جتنے بھی صحیفے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام کی طرف، اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، سب کے اوپر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یا ایک نظریہ، اس کا تعلق تمام رسولوں کے ساتھ ہے، تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم تک آپ آخری نبی ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، جس قوم کے لیے بھی گئے، جس علاقے کے لیے بھی گئے، تو سب کو ماننا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی برحق تھے، اور انہوں نے قوموں کو، اپنی اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ کی تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ تو ان تمام کے اوپر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک نظریہ جو مسلمان اپناتے ہیں وہ آخرت پر ایمان کا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک عارضی زندگی گزار رہے ہیں، ایک مقرر وقت ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے اس دنیا سے واپس آنا ہے۔ تو جب اس نے اس دنیا سے واپس آنا ہے تو ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں اور مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر لے۔ آخرت کا سامان اکٹھا کیسا گئی؟ آخرت کی تیاری کر لے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہر انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر عمل اس طرح کرے کہ کل قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہو تو وہ بتا سکے
کہ جو ہے وہ اس نے کون سا عمل کیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی ہوگی، اور اس وہاں پہ جزا و سزا کا معاملہ بھی ہوگا۔ تو یہ اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ایک ابدی زندگی ہے، تا حیات، پھر کبھی بھی انسان کو موت نہیں آنی۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ایک دائمی زندگی ہے، اور پھر انسان جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو جنہوں نے اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور وہاں پہ ہی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم ان میں سے 3 کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے اوپر اس بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے رسولوں کے بارے میں، جو مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے بعد ہم آخرت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، تو توحید، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ زندگی دینے والا، موت عطا کرنے والا، جو ہے اس دنیا کو چلانے والا، تو اس دنیا میں کسی کو پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے نا، اور جتنی بھی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے ایک ذات کے پاس ہیں، تو اس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اور اسے اس کی صفات میں یکتا و بے مثل ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی ایک ہے اور اپنی صفات کے اندر بھی یکتا اور بے مثل ہے۔ توحید کی اقسام میں کہ ہم کن کن چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ توحید فی ذات کے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کہ خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، خدا ایک ہے، 2 خدا نہیں ہے۔ جب ہم ورلڈ ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک سے زائد خدا کا کنسیپٹ بھی ہمیں مختلف مذاہب کے اندر ملے گا۔ جیسے کہ ہم اگر بات کریں فار ایگزامپل زرتشتیت کی، ٹھیک ہے نا، تو زرتشتیت کے اندر 2 خداؤں کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک وہ کہتے ہیں جی خیر کا خدا ہے، دوسرا شر کا خدا ہے، تو وہاں پہ 2 خداؤں کا تصور ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہندو مت کے اندر تریمورتی کا تصور ہے، وہاں بھی 3 خداؤں کا ہمیں تصور ملتا ہے کہ ذات کے لحاظ سے کہ 3 خدا ہیں، برہما، وشنو، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے لیے شیو، یہ 3 خدا اور اوتار کی بات کی جاتی ہے۔ تو مختلف مذاہب کے اندر ایک سے زائد خدا کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ جو مسلمان ہیں یا اسلام کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ ایک ہی ذات کو خدا مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں ہے کہ جو خدا ہو، ٹھیک ہے نا، جو الہ ہو، جو معبود ہو۔ تو یہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا کہتے ہیں، ذات کے لحاظ سے ایک خدا مانتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سے زائد خدا ہونے کی نفی قرآن نے اس طرح کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر کائنات کے اندر ضرور فساد برپا ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کہہ لیجیے کہ جتنے بھی معاملات اس کائنات کو، اگر ہم کائنات کو دیکھیں، کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، کہ ہم اپنی ایج کی بات کر لیں کہ ہمیں جتنے بھی سال ہو گئے اس دنیا کو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج جو ہے وہ مغرب سے ہی مشرق سے ہی نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہمیشہ رات کو نکلتا ہے، ستارے ہمیشہ رات کو چمکتے ہیں، دن کو نہیں چمکتے۔ تو جب ایک ذات ایسا کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو جب ایک سے زیادہ آپ کہہ لیجیے خدا ہوں تو ظاہری بات ہے اختلاف وہاں پہ آ جاتا ہے، کہ انسان کہتا ہے یار اتنے عرصہ ہو گیا ہے، اتنا سال ہو گیا ہے، تو ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں، چلیں آج سورج مغرب سے نکلے، آج ستارے رات کو چمکیں گے،
تو یہ اس کی آپ لاجیکلی اگر میں آپ کے ساتھ مثال دے دوں وہ اس طرح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک روم کے اندر ہم رہ رہے ہیں یا ہم ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی فار ایگزامپل، تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، ایک روم میں رہ رہے ہیں تو اپنی مرضی، جو میرے دل نے چاہا، جو میں نے ٹھیک سمجھا میں وہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن جب میرے ساتھ کوئی روم شیئر کر رہا ہے تو پھر میں تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ من مرضی نہیں کر سکتا. تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر تو دوسرا فرد کہے گا یار اتنی دیر ہوگی مجھے تیرے ساتھ رہتے ہوئے، تو میں نے ہمیشہ تیری بات مانی، آج میری بات مان لے. ٹھیک ہے نا. جہاں میاں بیوی تو شوہر بیوی کو کہتا ہے یا بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ جب سے ہماری شادی ہوئی میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے، تو آج میری بات مان لو. تو یہ جب ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ دوسرے کی رائے ضرور آتی ہے اور اختلاف ضرور پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ جو کائنات کا نظام ہے جو چل رہا ہے کہ دن اور سورج کا ایک ترتیب کے ساتھ آنا، اس کائنات کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا، دریا، پہاڑ، سمندر، ہر چیز جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، تو اس وجہ سے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے اور اس میں کبھی خرابی واقعہ نہیں ہوئی، کیونکہ ایک ذات ہی اس کو چلانے والا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. قرآن مجید میں سورہ یاسین نے ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ سورج چاند سے پہلے آ گیا یا چاند سورج سے پہلے آ گیا یا دن رات سے پہلے آ گئی یا رات دن سے پہلے آ گئی. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان دن رات کو، سورج چاند کو اور پوری کائنات کے سسٹم کو جو کنٹرول کرنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ذات ہے. تو یہ بے شمار دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک ہونے پر دلالت کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے ایویڈنس ہیں. پھر تو ذات کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، پھر اسی طرح صفات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ کسی دوسرے کے ہاں نہیں پائی جاتی. کچھ صفات ایسی ہیں جو انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی بصیر ہے. تو یہ چیزیں انسانوں کے اندر بھی ہیں، خدا کے اندر بھی ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے. دونوں کے اندر فرق کس طرح سے ہے کہ انسان کے پاس یہ جو سمع ہے، یہ جو بصارت ہے، انسان جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ مخصوص وقت کے لیے ہیں اور یہ لیمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ان لمیٹڈ ہے. اور اسی طرح آپ کہہ لیجئے کہ یہ عارضی ہیں، یہ دائمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دائمی ہیں. اور پھر انسان کے پاس یہ جو صفات ہیں یہ عطائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو انسان دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سننے کی قوت دی ہے تو وہ سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت دی ہے تو انسان دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی قوت دی ہے تو انسان چکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پکڑنے کی قوت دی ہے تو انسان پکڑ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. بہت ساری دنیا کے اندر انسان ہم دیکھتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو معذور ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندے کی صفات کے اندر بہت فرق ہے. تو صفات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. پھر توحید فی عبادات، تو عبادات کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ذات ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس سے قرآن مجید میں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ جو خالد توحید کی سورہ ہے، سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں. تو ایک تو توحید فی ذات کے اوپر بھی بیان ہے کہ وہ ذات ایسی ہے، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، وہ ایک ہی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے. اور عبادت کا حقدار بھی یہی ہے. ہم کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ ایک مسلمان کا ہے. تو جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کی پوجا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اس کی
عبادت میں. تو عبادات میں بھی جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود مانتا ہے اور سمجھتا ہے، کسی اور کو معبود نہیں مانتا. پھر اسی طرح جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ توحید فی الاختیارات، کہ اختیار جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی واحد ہے، اس میں بھی بے مثل ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. جیسا کہ میں نے مثالیں دیں، چاند سورج کا جو کنٹرول ہے، پوری کائنات کا جو نظام ہے، ٹھیک ہے نا، اور دن رات کی جو ترتیب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اختیارات یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں. ہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو نظام کائنات کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو وہ ڈیوٹی پر ہیں، لیکن اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اختیارات کے اندر بھی اس میں اختیارات کی اگر بات کریں تو پیدا کرنے کا اختیار، موت دینے کا اختیار، ٹھیک ہے نا، اور رزق کا اور باقی سارے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں سارے کے سارے. تو اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے. جیسے کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ توحید فی تخلیقات کی اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ ہی، تو تخلیقات کا جو پیدا کرنا ہے اور کسی کو موت دینا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور جیسے کہ دیگر مذاہب کے اندر جو ہے، جیسے میں نے خیر و شر کہے کہ خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا اور ہے، ٹھیک ہے نا، رزق کا خدا اور ہے، کسی نے رزق کا خدا الگ بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، دشمنوں کے آپ کہہ لیجئے خلاف مدد حاصل کرنے کا خدا اور بنایا. تو اس طرح سے ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ طریقے یا خدا انہوں نے ڈیفرنٹ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ذات کے لحاظ سے بھی ایک ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے بھی ایک ہے، اختیار کے لحاظ سے بھی ایک ہے، اور تخلیق کے لحاظ سے بھی ایک ہے. کوئی خدا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرا سکتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ جو مسلمان ہے وہ شریک نہیں ٹھہرا سکتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کائنات کا نظام کی میں نے بات کر دی، اور زندگی کے اندر آنے کی، پیدا ہونے کی بات کر دی، دنیا کے اندر جانے کا جو سسٹم ہے اس کی بات کر دی، اور دیگر قرآنی آیات سے ہمیں اور انسان کی ہسٹری سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک سے زیادہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ ایک مختصر اور جامع طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو مسلمانوں کا تصور ہے، نظریہ ہے، میں نے اس کی بات کر دی. اب عقیدہ رسالت کی خصوصیات کی ہم بات کریں، اور جو ایک بلیف ہے ایک مسلمان کا کہ وہ تمام انبیاء کرام کو پر ایمان لاتا ہے. تمام انبیاء، تو خصوصیات میں سب سے پہلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے بارے میں، تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ کم و بیش اتنے نبی، اتنے پیغمبر، اتنے رسول جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے، مختلف قوموں کی طرف، مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں یا اوقات میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں. تو ایک مسلمان جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کا امتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب کو ماننا اس سینس میں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا، لوگوں کو پیغام دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو تمام انبیاء کرام کو جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ پر ایمان لانا، تو یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو کچھ انبیاء کرام کا جو ہے وہ 18 کے قریب نبیوں کا نام جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر آیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت نے پھر ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، اور وہ اسی طرح معروف ہیں. تو
ایک تو آپ کہہ لیجیے کہ تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تمام نبیوں کا احترام کرے، تمام پیغمبروں کا احترام کرے. اور اس سے پہلے اگر میں یہ بات کر دوں کہ اگر کوئی انسان مسلمان جو ہے وہ سارے پیغمبروں کو، سارے رسولوں کو مانتا ہے، صرف ایک کا انکار کر دیتا اور یہ کہتا ہے کہ میں اس نبی کو، اس پیغمبر کو نہیں مانتا، تو وہ ایسے ہی ہے، اس نے سارے نبیوں کا، سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا ہے. تو اسی طرح آپ کہہ لیجیے کہ تمام نبیوں کا احترام لازم ہے. اگر کوئی انسان یا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان تمام نبیوں کا ادب و احترام کرتا ہے، ایک نبی کے بارے میں وہ اس کا نظریہ ہے، اس کا عقیدہ یہ کہ میں اس کا احترام نہیں کرتا یا اس کو نبی نہیں مانتا، یا کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے جو گستاخی کی طرف آتی ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جو اس نے تمام نبیوں کی گستاخی کی. وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی رسول کا احترام نہیں کیا. تو تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کی جو صفات ہیں ان پر یہ بیان وہاں پہ کہ وہ تمام رسولوں پر، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ تمام نبیوں کا احترام کرتے ہیں. قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، تو وہ تو کسی نبی کے درمیان جو ہے وہ فرق نہیں کرتے. قرآن نے تو کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. ہم نے کسی نبی کو کسی سے کم نہیں کیا، بلکہ اس کے شان و شوکت کو، اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو بڑھایا ہے، فضیلت دی ہے. تو جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو اس کی شان سے، اس کی شان و شوکت سے گھٹائیں اور اس کا احترام نہ کریں. اور پھر اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی جو بعثت کا مقصد تھا، تو بعثت کا مقصد توحید، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلانا، ایک خدا کا پیغام دینا. اور جیسا کہ میں پہلے بھی پچھلے جو ہمارے اسباق ہیں، جو ٹاپک تھے، وہاں میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا. تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام رسول جو ہیں، ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کو راہ راست پر لانا تھا، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا. تمام نبیوں کو، تمام پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا کہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں یا جو صراط مستقیم سے دور ہو چکے ہیں، ان کو یاد دہانی کروانا کہ وہ جو وعدہ کر کے آئے اللہ کے ساتھ، اس کو یاد کریں اور صراط مستقیم پر واپس آ جائیں. تو یہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد تھا کہ ہر نبی، ہر پیغمبر ایک ہی مشن لے کر آیا ہے، اور تمام انبیاء کرام کا مشن ایک ہی تھا، مقصد ایک ہی تھا، پرپز ایک ہی تھا، وہ تھا لوگوں کی رشد و ہدایت. اسی کے لیے ان کو بھیجا گیا. اچھا جی، ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے انبیاء کرام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ہمیں یہ یقین رکھنا کہ وہ معصوم تھے. معصوم کا مطلب کیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذات کے اندر یہ چیز ہی نہیں رکھی کہ وہ غلطی کر سکیں. وہ غلطی سے پاک، منزہ اور یہ لوگ تھے. تو ایسے انسان کو، ایسے لوگ کو معصوم کہا جاتا ہے. کیونکہ ان کی بعثت کا مقصد جو ہے، آپ کہہ لیجیے کہ وہ لوگوں کی رشد و ہدایت ہے. اگر ان کی ذات کے اندر غلطی کا امکان موجود ہے، تو پھر تم اس گائیڈ کا آپشن، ایک آپ کہہ لیجیے گنجائش نکل آتی ہے کہ نبیوں نے جو ہے وہ لوگوں کی صحیح رشد و ہدایت نہیں کی ہے، صحیح رہنمائی نہیں کر سکے. تو تمام نبیوں کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ معصوم تھے، ان کے اندر غلطی کی گنجائش تک باقی نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی
ٹھیک ہے نا، جو گزاری ہے اس میں کبھی بھی کوئی کام بھی غلط نہیں کیا، اور کیونکہ وہ غلطی سے پاک تھے، وہ معصوم تھے. اور یہ ایک مسلمان کے لیے نظریہ ضروری ہے. اور اگر کوئی انسان کسی نبی، کسی پیغمبر کے اندر جو ہے وہ ایک غلطی کو کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ پھر اپنے ایمان کے اندر کام کر رہا ہے، اور اس کے اندر فرق آ جاتا ہے، اس کا ایمان پھر ٹھیک نہیں ہے، اس کا نظریہ اور سوچ ٹھیک نہیں ہے انبیاء کرام کے بارے میں. تو لہٰذا یہ مسلمان کے لیے ایک ہدایت ہے، ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کو جو ہے وہ معصوم عن الخطا سمجھے. اور اگر کوئی چیز ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ خطا ہے، وہ غلطی ہے، تو وہ ان کی طرف سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ ایک پروسیس تھا جس سے وہ نبی، وہ پیغمبر وہ گزرے ہیں، اور ہم ان کو اپنے خیال کے مطابق غلطی دیکھ رہے ہیں یا کنسیڈر کریں یا مان لیں ہیں، لیکن در حقیقت وہ غلطی نہیں تھی. اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ایک اور جو ہمیں نظریہ رکھنا چاہیے یا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ انبیاء کرام کو پرفیکٹ پرسن، پرفیکٹ ہیومن بینگ وہ مانے، وہ تسلیم کرے، انسانی کامل. کہ انبیاء کرام کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے. کیونکہ جیسے اوپر ہم نے ڈسکس کیا کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی ذات کے اندر ہی وہ چیز نہیں رکھی، وہ مادہ نہیں رکھا کہ وہ غلطی کر سکیں. تو جب ان کی ذات کے اندر، ان کی نیچر کے اندر، ان کی فطرت کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جو ہے، ہر نبی وہ کامل انسان تھے. ٹھیک ہے، جب وہ کامل انسان تھے تو وہ ایک بہترین نمونہ تھے اپنی قوم کے لیے، وہ ایک رول ماڈل تھے اپنی قوم کے لیے، جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، جن کی طرف ان کو بھیجا گیا. جیسے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس تمہارے نبی کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، وہ رول ماڈل ہے. تو جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل کہا گیا، اسی طرح ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول کو جو ہے وہ رول ماڈل قرار دیا گیا، رول ماڈل جو ہے وہ کہا گیا. وہ اپنی قوم کے لیے جس کی طرف ان کو بھیجا گیا اس وقت کے وہ سب سے بہترین انسان تھے. اس جیسا کوئی انسان دنیا کے اندر موجود نہیں تھا. تو انبیاء کرام ایک پرفیکٹ پرسن تھے، ٹھیک ہے نا، ایک آئیڈیل پرسن تھے اپنے قوم کے لیے. اس وقت کے اندر ان سے بہتر کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں موجود نہیں تھا. تو یہ ہمارا ایک بلیف جو ہے انبیاء کرام کے بارے میں ہونا چاہیے. ان میں تمام نبیوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی بعثت کا مقصد جو تھا ان کو جاننا. پھر تمام نبی معصوم ہیں اور تمام نبی ایک کامل انسان تھے اور رول ماڈل تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے انبیاء کرام کے بارے میں رکھنا جو ہے یہ نہایت ضروری ہے. اگر اس میں سے کوئی کم و بیشی کرتا ہے تو پھر جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ وہ انسان جو ہے وہ پکا مومن نہیں ہے، وہ اسلام کے ساتھ صحیح طرح سے جڑا ہوا نہیں ہے، ابھی اس کا نظریہ، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، اس کے اندر مسئلہ ہے. اب جو آخری ہمارا جو ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا، ڈسکشن کا، وہ ہے کہ تیسرا جو آپ کہہ لیجئے کہ ہمارا بلیو ہے آخرت کا. آخرت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہ انسان
کہ دنیا کے اندر آتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر دنیا کے اندر چلا جاتا ہے. اور اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ بھی ایک پروسیس کے، ایک طرف وہ دنیا کے اندر آتی ہے اور پھر پروان چڑھتی ہے، پھر وہ اپنے عروج پر جاتی ہے، بہار ہوتا ہے، پھر وہ خزاں کی طرف جاتی ہے، اور پھر آخر کار وہ جو ہے اس دنیا سے اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فطری قانون ہے جس کے مطابق جو ہے یہ کائنات چل رہی ہے. تو آخرت ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے کہ ایک دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر اس نے ایک دن اسی دنیا کو چھوڑ کر واپس آنا ہے. تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھیں، اور پھر جو ہے اپنی آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، تا حیات جہاں رہنا ہے، تو اس کے بارے میں جانیں اور اس کی تیاری کریں. جبکہ مختلف مذاہب کے اندر جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ آخرت کی زندگی سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ یہ زندگی ختم ہو گئی تو کوئی بھی دوبارہ زندہ نہ ہی کیا جائے گا، اور نہ ہی ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو یہی دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی دوسری زندگی نہیں ہوگی. جبکہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایمان ہے مسلمانوں کا اور جو اسلامی نظریات ہیں وہاں پہ یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ حدیث میں کہا کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو بوئیں گے آخرت کے اندر وہی کاٹیں گے. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ آخرت پر ایمان لانا یہ بہت ہی ضروری ہے. اب آخرت کے جو مراحل ہیں، آخرت میں کون کون سی چیزیں ہیں، اس کو ایک مختصر طور کے اوپر ہم جان لیتے ہیں کہ آخرت سے مراد کیا ہے. سب سے پہلے ہم آخرت کے لفظ کو جان لیتے ہیں. آخرت یہ اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. آخرت خے کے اوپر زبر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں آخرت، اور اس کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں آخرت. ٹھیک ہے نا، آخر اور آخر یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو اگر ہم زبر پڑھیں گے تو اس کا مطلب عربی زبان کے اندر سیکنڈ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آخرت پر ایمان یعنی کہ دوسری زندگی پر ایمان. ٹھیک ہے جی. اور اس کا مطلب یہ دنیا کی زندگی پہلی ہے اور جو اس کے بعد والی زندگی ہے وہ دوسری زندگی ہے. تو اس کا مطلب زبر پڑھیں گے، آخر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ. ٹھیک ہے. اور نیچے زیر پڑھیں گے، آخر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی پہلی زندگی ہے، اور دنیا کے بعد والی جو زندگی ہوگی جب حساب و کتاب اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر جو ہے یہ لاسٹ والی زندگی ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ تو کسی نے زندہ ہونا ہے اور نہ ہی کسی کو موت آنی ہے. تو یہ ہے اس کا معنی مفہوم. اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے اور ہم نے ایک دن اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور پھر جو ہے وہ کل قیامت والے دن جب یہ ساری زندگی ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ جنت کے اندر بھیج دیے جائیں گے اور کچھ کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور یہی جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. تو اس نظریے کو اپنانا تو اس کو آخرت پر ایمان لانا کہتے ہیں. تو اب اس کے جو مراحل ہیں، مختلف مراحل ہیں. جو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا وہ ہے دوبارہ زندہ ہونا. دوبارہ زندہ ہونا. تو جب آخرت کا عقیدہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تو بہت سارے کفار نے آ کر جو ہے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. تو ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو کئی سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے آج تک تو جو ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوئے، تو ہم کیسے ہوں گے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کچھ کفار نے آ کر جو ہیں
بوسیدہ ہڈیاں جو تھیں کسی مردے کی، تو وہ لے کر آئے اور اس کو اپنی انگلیوں کے اندر ایسے اس کو کیا دبایا، اور اس کا جو ہے وہ پاؤڈر بن گیا، اور پاؤڈر بن کر جو ہے اس نے پھونک ماری اور ہوا کے اندر وہ بکھر گیا۔ تو کہا کہ کیا اللہ رب العزت ان کو بھی زندہ کرے گا؟ تو پھر اس کے اوپر قرآن مجید کی بہت ساری جو ہے وہ مختلف مواقع کے اوپر آیات نازل ہوئی، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ چاہے وہ ہڈیاں بسیدہ ہوں یا کہیں بھی انسان چلا جائے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ سورہ آل عمران کے اندر، سورہ البقرہ اس کے اندر یہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایمان ہے، لیکن وَلَٰكِن يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے مجھے بتا دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو ایسا کر، 4 پرندوں کو جو ہے وہ لے اور اس کو پال اور اس کو اپنے ساتھ منوس کر لے، تو جب وہ تیرے ساتھ منوس ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے تم ان کو ذبح کرو اور ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ لو، اور پھر 4 پرندوں کا گوشت مکس کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ کیا کرے کہ اس کو بکھیرا، اور پھر اس کے بعد واپس اپنے گھر رہا تو ایک پرندے کی جو گردن ہے اس کو پکڑ کر کے تو اس کو آواز دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہو کر تیرے سامنے آ جائے گا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ پرندوں کو اپنے ساتھ منوس کیا، اور جب انسیت ہو گئی تو پھر اللہ کے حکم مطابق ذبح کیا اور مختلف پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو گوشت تھا وہ مکس کر کے پھینک آئے، تو پھر آ کر جو ہے جب آواز دی تو جہاں جہاں بھی کوئی گوشت کا ٹکڑا تھا وہ فوری طور پر جو ہے وہ جمع ہوا، اور اسی طرح پنکھ اور ساری کی ساری اس کی چمڑی لگی، اور وہ ایک لمحے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو گیا، 4 کے 4 زندے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ پریکٹیکلی دکھا دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ تو اسی طرح اور بھی دیگر قرآنی آیات اور واقعات بھی موجود ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا سے آیا ہے اس نے ایک دفعہ مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جو ہے قیامت ہوگی، اور قیامت میں جو ہے سارے انسان جو ہے وہ جمع ہوں گے، اور پھر جو ایک ریکارڈ کیپر جو ہیں، جو فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جن کو کہا ہے، جو ہر وقت انسان کی ایک ایک موومنٹ کو اکاؤنٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھے اعمال کو لکھ رہے ہیں، برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو وہ کل قیامت والے دن وہ لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ تو اعمال مفقود ہو رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ کل قیامت والے دن انسان جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے، جیسے سورہ زلزال کے اندر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ کل قیامت والا ہے کسی نے ذرے کے مطابق نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرے کے مطابق برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو یہ اعمال بھی مفقود ہو رہے ہیں۔ قیامت والے دن جو ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ قیامت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے تو جب وہ آ جائے گا تو اس کائنات کو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، اور ساری دنیا جو ہے ساری دنیا میں بسنے والے انسان جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ وہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر میدان حشر ہے، ایک میدان کے اندر پھر سارے انسان جو ہیں وہ جمع ہوں گے، تو جمع ہونے کے بعد پھر حساب و کتاب اچھے اور برے اعمال کو جو ہے وہ تولا جائے گا، اور اسی حساب و کتاب کے اکارڈنگ ان کو جزا و سزا ملے گی۔
جن کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جزا کے طور پر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، اور جن کے برے اعمال ہوں گے تو ان کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ ایک جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ پھر وہ جو جنتی ہوں گے یا دوزخی ہوں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، اور اس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن قرآن نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے کفار یہ کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، اپنی دوستیوں کے اوپر بھی افسوس کریں گے، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش آج میں مٹی ہو جاؤں اور مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ کیا جائے۔ اور وہ یہ آرزو کریں گے، وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے تاکہ ہم اچھے اعمال کر سکیں اور اپنا بیسٹ دے سکیں، تاکہ آج کا جو عذاب ہے ہم اس سے بچ سکیں۔ لیکن کل قیامت والے دن ان کو کوئی بھی آپشن جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیجیے آخرت کا جو عقیدہ ہے جس کو مسلمان جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، جس بارے میں ہم نے بلیف سسٹم آف اسلام کو جانا، جس میں ایک عمومی طور پر جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک مسلمان نظریات رکھتا ہے اس کا ایک تعارف کیا، اور ان میں سے 3 کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ مختصر طور پر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے اختیار کے لحاظ سے، اور اپنی عبادت کے لحاظ سے، اور اپنی تخلیق کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمام کا احترام بھی کرتے ہیں، تمام کی بعثت کا مقصد ایک تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں کو معصوم عن الخطا بھی سمجھتے ہیں، اور تمام انسان انبیاء کرام کو کامل اور پرفیکٹ پرسن جو ہیں کے طور پر جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے ہم نے جو تیسرا عقیدہ جو پڑھا آخرت کا، لاسٹ والی زندگی کا، تو اس بارے میں ہم نے جانا کہ وہ ہے کیا، اور پھر اس کے جو مراحل تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا برپا ہونا، اعمال کا محفوظ ہونا، میدان حشر کے اندر سب کا جمع ہونا، پھر وہاں پہ حساب و کتاب ہونا، پھر جزا و سزا کا معاملہ طے ہونا، اور جزا و سزا کا جو تصور ہے، اور جزا و سزا کے بعد جو جنتی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو جن کے برے اعمال ہوں گے سزا کے طور پر وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اس زندگی کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اسلام کا جو بلیف سسٹم تھا اس کو تفصیل سے جانا، تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر جو اسلام کا جو عبادات کا نظام ہے ہم ان کو تفصیل سے جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔